मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मेरा नाम मुसरत अरशद है और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं शाइन स्टार टीवी के चैनल के वसीला से खुदा के कलाम को आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। सो मैं खुदा की भी शुक्रगुजार हूँ और पास्टर आशिफ मंशा की, उनकी पूरी टीम की, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं खुदा के कलाम को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो जैसा कि अज़ीज़ो आप जानते हैं कि आजकल रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, ये मुक़द्दस महीने में खुदावंद हम सबको बरकत दे। और आज हम खुदा के पाक कलाम में से, जैसे कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, तो इसी के हवाले से आज हम खुदा के पाक कलाम को भी जो है देखेंगे, सुनेंगे। यकीनन मेरा ईमान है कि ये हम सबके लिए बाइस से बरकत होगा। सो हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 6 बाब और 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक खुदावंद के पाक कलाम में से हम देखेंगे। लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम पर पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम रोज़े के बारे में सीखें, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है, या मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि रोज़ा रखना हम पर रवा है या फ़र्ज़ है या हुक्म है, हम रखें या ना रखें, हम पहले इस बात पर जो है हम खुदा के पाक कलाम को सीखेंगे। अगर हम मत्ती रसूल की अंजील को ही जब हम पढ़ते हैं, 5वें बाब में जब पढ़ेंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तौरेत और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि इनको क्या करने आया, पूरा करने आया। और इसी हवाले में एक हवाले के साथ मैं इस बात को जो है शुरू करूंगी। 5वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से किसी को तोड़े और यही आदमी को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उस पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। सो मेरे अजीज़ों, जिस तरह खुदा ने बनी इसराइल कौम को अहकाम दिए, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी हमें पता चलता है। मत्ती रसूल की अंजील में 5वें बाब में पहाड़ी वाज जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पर खुदावंद ने जब अहकाम दिए, और जब मैं अपनी खुदा की बख्शी हुई हिकमत से जब मैं इस बात को सीखती हूँ, तो ये मुझे ऐसे जैसे नवा हुक्म जो है हमें पता चलता है अनाजील में से। अगर खुदा ने मुझे फिर कभी फजल दिया, मौका दिया, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ खुदावंद यीशु मसीह के अहकाम को जो है मैं बयान करूँगी, क्योंकि जिस तरह बाप ने हुक्म दिए, इसी तरह बेटा भी जो है वो हुक्म करता है। और मैं बाइबल की रूह से इस बात को करती हूँ कि ये हम पर लागू है, ये हुक्म है खुदावंद यीशु मसीह का। हाँ, इसमें डेट मेंशन नहीं की कि आपने इस दिन रोज़ा रखना, लेकिन ये ज़रूर खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है कि जब तुम रोज़ा रखो, जब भी हम रोज़ा रखें, वो जब भी कभी भी हो सकता है, तो हमें ये, हम पर ये लाजिम है कि हम रोज़ा रखें, हम दुआ में ठहरें। मैं दुआ को इसमें और ऐड करना चाहती हूँ कि हमें रोज़े और दुआ में ठहरना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो पहली बात तो ये होगी कि हमें रोज़ा रखना लाजमी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का ये हुक्म है। अब आते हैं रोज़े की तरफ कि रोज़ा है क्या। रोज़ा जो है, अगर हम रोज़े के बारे में सीखते हैं, तो रोज़ा सिर्फ फाका कशी का नाम नहीं है, ये दुख का, गम का, पशेमानी का, खाकसारी का, खुदा की हजूरी में अपने गुनाहों पर पशेमान होना, ये रोज़ा कहलाता है। और रोज़े के लफ्ज़ी मायने को जब हम देखते हैं, तो मुख्तलिफ ज़बानों में, हर मज़हब में जो है इसका जो है एक हमें पता चलता है। हिंदी में इसे व्रत कहते हैं, और अगर हम इंग्लिश में इसको देखते हो तो फास्टिंग लफ्ज़ कहलाता है। और अगर और बहुत सी ज़ुबानों में जो है हमें खुदा के पाक कलाम में से इसमें पता चलता है, जर्मन में इसे लेंट के नाम से जो है वो जाना जाता है। मुख्तलिफ ज़बानों में जो है इसके बारे में हमें पता चलता है, और मुख्तलिफ मज़ाहिब में भी जो है हमें इसके बारे में पता चलता है। लेकिन हम बाइबल की रूह से इस बात को आज सीखेंगे
کہ دراصل روزہ ہے کیا. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ فاقہ کشی کا نام ہے. اگر ہم پرانے عہد نامہ میں چلے جائیں، یہ ہمیں دکھ کے بارے میں جو ہے وہ بتاتا ہے. ہم دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے کہ کیا روزہ رکھنا ضروری ہے، یا خدا کا کلام ہمیں اس بات کے لیے آگاہی کرتا ہے، حکم دیتا ہے. ہم دیکھیں گے احبار کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 29ویں آیت میں جب ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھیں گے تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند نے ایک دن وہاں پر مقرر کیا تھا، اور اس کا یہودی کیلنڈر کے مطابق جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، میں اس کو حوالے کو یہاں پر نہیں پڑھوں گی، آپ ضرور پڑھیے گا اس کو. احبار 16واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، یہ 7ویں مہینے کی 9ویں تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ کی شام تک جو ہے اس دن کو منایا جاتا تھا. اور اس سے پہلے ہمیں روزے کا نام نہیں پتہ چلتا، لیکن دکھ کا دن جو ہے بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اسے دکھ کا دن کا نام جو ہے وہاں پر دیا گیا ہے. اور اس کا کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ کاہن جو تھا سال میں ایک بار جو تھا قوم کے، بنی اسرائیل قوم کے گناہوں کے لیے، جو بھی ان کی خطائیں، غلطیاں، گناہ جو ان سے سرزد ہوتے تھے، تو ان کا کیا کرتا تھا؟ وہ کفارہ دیتا تھا. تو اس میں خداوند نے کہا کہ تمہارے درمیان کوئی پردیسی ہو یا دیسی ہو، کوئی بھی ایسا جو تمہیں بود باش کرتا ہو، تو ان سب پر یہ فرض ہے، یہ حکم تھا خدا کا کہ ایک دن اپنی جان کو جو ہے آپ نے دکھ دینا ہے. بے شک اس وقت ہمیں روزے کا بارے میں نہیں پتہ چلتا، لیکن دکھ کے دن کا نام جو ہے وہاں پر ہمیں دیا گیا ہے. اسی طرح خدا کے پاک کلام میں سے جب ہم ایک اور بات سیکھیں گے کہ یہ خدا باپ نے بھی جو ہے اپنی قوم پر یہ لاگو کیا تھا، یہ لازم تھا اس وقت بھی کہ لوگ ایک دن جو تھا وہ روزے میں گزارتے، دکھ میں گزارتے، نہ کچھ کھاتے نہ پیتے، بلکہ سارا دن جو تھا، جس طرح بائبل میں لکھا ہے کہ 7ویں مہینے کی 9ویں تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ کی شام تک جو تھا اس دن کو منایا جاتا تھا. اور وہ سارا دن خدا کی عبادت کرتے، دکھ میں گزارتے، اپنے آپ پر پشیمان، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے. تو آج بائبل بھری پڑی ہے روزے کے بارے میں، لیکن ہم وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، وقت کا خیال رکھتے ہوئے، ہم چند ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے بائبل میں سے سیکھیں گے. بائبل میں بہت سے لوگوں نے جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے روزہ رکھا. ہم سب سے پہلے نہمیہ کے بارے میں دیکھیں گے. خدا کے پاک کلام میں نہمیہ کی جو بک ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے، پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر اگر 11ویں آیت تک ہم پڑھیں تو وہاں پر نہمیہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اسیری میں بہت سے لوگ وہاں پر گئے، اور جس بادشاہ کی وہ اسیری میں تھے، کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ وہاں پر بادشاہ کا وہ خدمت گزار تھا، اس کا کام تھا بادشاہ کے آگے کھانا یا جو بھی میں اس کے آگے پیش کرتا. تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بہت سے لوگ یروشلم سے، یہودا میں سے اس کے کچھ بھائی جب اس سے ملنے کو جب آتے ہیں تو وہ آ کر یروشلم کا جو حال اس کو بتاتے ہیں. تو کلام میں لکھا ہے، تو ہم نہمیہ کی کتاب میں سے دیکھیں گے، نہمیہ پہلا باب اور اس کی 3 آیت سے دیکھیں گے. لکھا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیلیں ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے. جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی. میرے عزیزوں، نہمیہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے بھائی جو ہیں وہ بہت مصیبت میں ہیں، جو پیچھے رہ گئے، تو اس نے کہا کہ میں نے جب ان کے بارے میں سنا کہ وہ نہایت ذلت میں ہیں، وہ نہایت ذلت کی زندگی جو ہے وہاں پر گزار رہے ہیں، اور یروشلم کی فصیلیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پھاٹک اس کے جلے ہوئے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ وہ کہنے لگا کہ میں خدا کی حضوری میں بیٹھ گیا اور میں رویا، اور میں کئی دنوں تک، کسی ایک دن کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، لکھا ہے کہ کئی دنوں تک وہ جو ہے وہاں پر ماتم کرتا رہا اور ماتم کرتا رہا. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس نے روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور اس نے کیا کی؟ دعا کی. اور جب اس نے روزہ رکھا اور دعا کی، اور کس کے لیے اس نے دعا کی؟ اپنے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت ذلت میں وہاں پر پڑے ہوئے تھے، کیونکہ یہ تو اسیری کی زندگی میں گزار رہے تھے اپنی زندگی کو. اور جب اس نے روزہ رکھا اور جب وہ بادشاہ کے سامنے گیا تو بادشاہ کے دل کو بھی خدا نے وہاں پر توڑ دیا. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ بادشاہ کے سامنے گیا تو 2 باب کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سارا اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پتہ چل جائے گی. وہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ بادشاہ کے سامنے گیا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بیماری کی تو بات ہو نہیں سکتی کہ تو ایسا غمگین یا ایسا افسردہ ہے، یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اس نے بادشاہ کے سامنے اپنا حال دل جو ہے وہاں پر کھول کر رکھ دیا.
اس نے بتایا کہ کس طرح میرے لوگ جو ہیں وہاں پر، میرے باپ دادا کے لوگ جو وہاں پر رہتے ہیں، کہ کس قدر وہ ذلت میں پڑے ہیں۔ اور اسی میں خدا کے پاک کلام میں ہمیں دوسرے حوالے میں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس بادشاہ کے دل کو خدا نے توڑا وہاں پر، اور اس نے کہا کہ تو جا اور جا کر اپنے یروشلم کو جا کر وہاں پر جو ہے وہ تعمیر کر۔ اور کلام مقدس جو ہے، اگر آپ نہمیہ کی پوری کتاب کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کچھ لوگ اس کے ساتھ گئے، اور یہاں تک کہ بادشاہ نے خود ایک نامہ وہاں پر مقرر لکھ کر دیا اور اس پر مہر کی کہ یہ جب وہاں پر جائے تو اس کو ضرورت کی جو تمام چیزیں انہیں درکار ہے انہیں مہیا کی جائے۔ اور اس نے وہاں پر جا کر یروشلم کو جو ہے وہاں پر تعمیر کیا، دیواریں کھڑی کی، جلے ہوئے پھاٹکوں کی جو ہے وہاں پر مرمت کی۔ لیکن آج خدا کا پاک کلام جو ہے، میں نے اس بات کو جب سیکھا تو خدا کے پاک روح نے مجھے سکھایا کہ آج ہماری بھی فصیلیں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، چرچز کی فصیلیں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، دعائیاں مذہبیں نہیں ہیں، دعائیاں زندگیاں نہیں ہیں، گھروں کی فصیلیں ٹوٹی ہوئی ہیں، مذہبیں نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر دعا کر سکیں۔ اور وہ جو اسیری میں رہ کر وہ روتا رہا، آج ہم کتنا روتے ہیں اپنی قوم کے لیے، آج ہم کتنا روتے ہیں چرچز کے لیے۔ اگر چرچز کا ہم حال دیکھیں، میں اس ٹی وی چینل کے ذریعے ضرور یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آج ہماری کلیسیاؤں میں مذہبیں نہیں ہیں، دعائیاں مذہبیں نہیں ہیں، ہماری کلیسیاؤں میں دعائیاں مذہبیں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس نے اسیری میں رہ کر رو کر روزہ رکھ کر خدا کی حضوری میں دعا کی، اور اس نے جا کر اس یروشلم کی تعمیر وہاں پر شروع کر دی۔ آج ہمیں بھی اس بات کے لیے جو ہے دعا میں روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہماری کلیسیاؤں کو بڑھائے پھلائے، تاکہ خداوند کی کلیسیاؤں میں خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہو۔ ٹوٹے مذہبیں جو ہیں وہ تعمیر ہونے بہت ضروری ہیں۔ انہوں نے نہمیہ کو دیکھ لیں، عزرا کو دیکھ لیں، کلام میں لکھے انہوں نے مذبح کو اس کی جگہ پر قائم کیا۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم دعا روزے میں ٹھہریں۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہمیں دعا روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح خدا کے پاک کلام میں سے ہم اگر آستر کے بارے میں دیکھتے ہیں، آستر کی کتاب اور اس کا 9واں باب اور 31ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت میں جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ انہوں نے ایک آئین مقرر کیا بادشاہ کی مدد سے، بادشاہ کی اجازت سے، کہ انہوں نے ایک آئین وہاں پر مقرر کر دیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے روزہ رکھنے کے لیے اور ماتم کرنے کے لیے جو ہے وہاں پر دن مقرر کر دیا۔ اور اس کی ہسٹری میں تھوڑی سی آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اجاجی ہمداتا کے بیٹے حمان نے جب بادشاہ کے آرڈر سے پوری یہودی قوم کو جو 127 صوبوں میں رہتے تھے وہاں پر ہلاک کرنے کا جو عہد نامہ وہاں پر جاری کروایا، تو جب آستر کو اس بارے میں پتہ چلا، مردکی نے جا کر وہاں پر آستر کو جو ہے اس بات کی آگاہی دی۔ اور جب آستر کو پتہ چلا تو کلام میں لکھا ہے کہ مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹار ٹوڑا، اور جب وہ زمین پر بیٹھ گیا تو آستر کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آستر نے کہا کہ اس کو کہو کہ وہ اپنے کپڑے پہنے اور میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی تاکہ میری قوم جو ہے وہاں پر بچ جائے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے حضور گئی، اور جب بادشاہ کے حضور گئی اور جب اس نے سارا جا کر وہاں پر اس قصے کو بیان کیا، میرا ایمان ہے کہ آپ لوگ اس بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں، مجھے وقت کے ساتھ میں پوری اس کو میں شیئر نہیں کر سکتی آپ کے ساتھ، لیکن آپ میرا ایمان ہے کہ آپ ساری بات سے واقف ہیں۔ تو کس طرح سے اس نے جا کر اجاجی ہمداتا کے بیٹے حمان کو جو اس نے سولی اس کے لیے بنوائی تھی مردکی کے لیے، اسی سولی پر جب اس کو چڑھایا گیا، اور اس کے بعد اس کے 10 بیٹے جو تھے، حمان کے جو 10 بیٹے تھے، ان کو وہاں پر کلام میں لکھا ہے ہلاک کیا۔ اور وہ دن جب وہ دعا اور روزے میں ٹھہری اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اس نے کہا کہ مردکی سے کہا کہ تو نہ پریشان ہو اس بات کے لیے، جتنے بھی 127 صوبوں میں ہمارے لوگ ہیں ان سب سے جا کر کہہ کہ تو روزہ رکھو، تم بھی روزہ رکھو اور میں بھی روزہ رکھتی ہوں۔ اور اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ 3 دن تک کلام میں لکھا انہوں نے کچھ نہ کھایا اور وہ روزے میں ٹھہرے۔ اور وہ آئین جو یہودیوں کے خلاف وہاں پر مقرر ہوا ان کو ہلاک کرنے کے لیے ایک ہی دن میں، وہی ہلاک اس کے بیٹے حمان کے بیٹے جو ہیں وہاں پر ہو چکے تھے۔ اور اس کے روزے نے اتنا بڑا کام کیا وہاں پر، تو آج ہم کیوں نہیں روزہ رکھ سکتے؟ اور پھر اس دن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اور یہ اس تاریخ کو تھا، یہ ادار کے مہینے کی 13ویں تاریخ کو جو تھا یہودیوں کا دن مقرر تھا کہ انہیں ہلاک کرنے کا وہ دن تھا، وہ تاریخ تھی وہاں پر۔ لیکن اسی تاریخ کو حمان کے بیٹوں کو 10 بیٹے جو تھے وہاں پر انہیں ہلاک کیا گیا، اور یہودی قوم جو ہے وہاں پر بچ گئی۔ اور پھر 13ویں اور 14ویں تاریخ کو 14ویں
اور 15ویں تاریخ کو جو ہے انہوں نے بڑا جشن منایا کیونکہ ان کے لیے یہ بڑی خوشی کا دن تھا. اور آستر کی کتاب کے 9ویں باب کو اگر ہم پڑھ لیں 8ویں اور 9ویں کو تو وہاں پر لکھا ہے انہوں نے بڑی وہاں پر خوشی کی، ضیافت کی، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے کیونکہ یہ ان کے لیے بہت خوشی کا دن تھا. تو جب آستر نے روزہ رکھ کر اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو بچایا، تو آج میں اور آپ کیا ہم اپنی قوم کے لیے درد رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی نسلوں کے لیے درد رکھتے ہیں؟ ہمیں اپنی نسلوں کے لیے بھی جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، ہمیں اپنی نسلوں کے لیے برکت مانگنی ہے. آستر اگر آج کے دور کی اگر آستر ہوتی تو میں کہتی، وہ خود تو کہتی کہ میں تو بادشاہ کے محل میں پل رہی ہوں، مجھے تو ہر چیز جو ہے میسر ہے، کسی کو ملتی ہے تو نہ ملے، میں تو آرام میں ہوں. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اس اپنی شان و شوکت کو نہیں دیکھا بلکہ اس نے اپنی قوم پر نظر کی. تو آج ہمیں بھی اپنی قوم کے لیے، میں کہتی ہوں ایسی بیٹیاں آج اٹھ کھڑی ہوں، وہ دعا میں روزے میں ٹھہریں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنی دوستوں کے ساتھ روزہ رکھیں، اپنی قوم کے بچوں کو بچائیں، اپنی قوم کے لیے روئیں اور خدا کی حضوری میں دعا روزے میں بیٹھ جائیں. تو میرا ایمان ہے آج ہمارے جو بچے نشے کی لعنت میں جو ہے مبتلا ہیں، جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، چھپ چھپ کے بچے نشے کرتے ہیں، چھپ چھپ کے سگریٹ پیتے ہیں، چھپ چھپ کے سارے کام کرتے ہیں. تو خداوند بھی جو ہے ان کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. آج ہم یہ نہیں کہتے کہ یہودی قوم کو تو ایک ہی دن میں سارا ہلاک کرنے کا آرڈر وہاں پر پاس ہوا. آج کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں. ہمیں ان لوگوں کو بچانا ہے. اور ہم کس طرح سے بچا سکتے ہیں؟ ہم جس طرح مردکی نے آستر سے کہا، تو یہ نہ سمجھ کہ تو یہاں پر پہنچ گئی ہے، نجات تو یہودیوں کے لیے کہیں نہ کہیں سے آ جائے گی لیکن تو بھی نہیں بچے گی. تو اگر آج خدا نے مجھے اور آپ کو بچایا تو ہمیں دوسروں کو بھی بچانا ہے. اور اسے ہم کس طرح بچا سکتے ہیں؟ اسے ہم صرف اسی طرح سے بچا سکتے ہیں، ہم دعا روزے میں ٹھہرے، ایسے لوگوں کے لیے بوجھ رکھیں. خداوند ان کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. خداوند سب سے پیار کرتا ہے. بائبل کو دیکھ لیں تو کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، خداوند گناہ گاروں سے پیار کرتا ہے. آج ہم کہتے ہیں ہم بچ گئے تو دوسرے جہاں مرضی چلے جائیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، لیکن یہ خداوند ہم سے حساب لے گا. بائبل میں جو خطوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ سزا کے لائق جو ہیں وہ استادوں کو سب سے زیادہ سزا ملے گی. تو آج اگر خداوند نے ہمیں بچایا ہے تو آج میری نوجوان بیٹیوں سے ایک گزارش ہے، اس شائن سٹار ٹی وی چینل کے وسیلہ سے میری گزارش ہے ان جوان بیٹیوں سے کہ وہ دعا میں ٹھہرے، اپنی زندگی دعائیہ زندگی بنائیں، مذبے بنائیں، اپنے گھروں میں کلیسیاؤں میں مذبے بنائیں، اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر دعا میں ٹھہریں. تو میرا ایمان ہے کہ جب خدا نے وہاں پر 127 صوبوں میں اس آئین کو منسوخ کر دیا تو یہاں پر بھی خدا ان ساری قوتوں کو جو ہے وہ کینسل کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو بچے آج ابلیس کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں. میں پھر یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اس وقت ایک ہی دن میں ان کو ہلاک کریں. آج کس طرح سے ہماری نسلیں جو ہیں وہ ہلاک ہو رہی ہیں. سو ہمیں آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ مقدس مہینہ ہے میری عزیزوں. میں پھر یہ کہتی ہوں کہ ہمیں دعا میں روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے. یہ برکت کا مہینہ ہے. اگر ہم نئے عہد نامے میں آ جائیں تو نیا عہد نامہ بھی جو ہے وہ بھرا پڑا ہے. اگر اعمال کی کتاب اس کے 3 باب کو جب آپ پڑھ لیں گے تو وہاں پر بھی شاگردوں کے بارے میں نے پہلے کہا کہ مجھے ٹائم کی لمٹ رکھنی ہے یہاں پر کہ میں بہت کچھ جو ہے میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن چند ایک میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ باتیں جو ہے کلام کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. اگر اعمال کی کتاب اس کے 13ویں باب کو جب پڑھ لیں تو وہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے بہت سے شاگرد وہاں پر دعا روزے میں ٹھہرتے تھے. اور جب دعا روزے میں وہاں پر ٹھہرے تو روح القدس نے ان کی رہنمائی کی، فلاں فلاں شخص کو جو ہے یہاں پر مخصوص کر دو. تو میرے عزیزوں اس وقت پہلے 12 پھر 70 اور پھر اس طرح 3000 5000 اور اتنے خداوند نے اپنے لوگوں کو چنا جس کے وسیلے سے میں کہتی ہوں آج میں اور آپ بھی بچ گئے ہیں. تو آج ہمیں بھی دعا روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بچانے والے ہوں. سو اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کے 4 باب میں، تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنا زمینی خدمت کا آغاز کیا تو کلام میں لکھا ہے کہ روح انہیں جو ہے بیابان میں لے گیا. اور جب بیابان میں لے گیا تو وہاں پر 40 دن اور 40 رات جو ہے ان کی آزمائش ہوئی. اور اگر ہم پرانے عہد نامہ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں موسیٰ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ خدا سے تختیاں لینے کے لیے جب اوپر گیا تو کلام میں لکھا ہے نہایت ہی گھٹا اور ظلمت سے پہاڑ تھا وہ، اور 40 دن اور 40 رات اس نے خدا کی حضوری میں گزارے.
آج ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دعا کرنی پڑ جاتی ہے تو میرا خیال ہے مشکل پڑ جاتی ہے، ہمیں 100 کام نظر آ جاتے ہیں، لیکن اس نے اپنی قوم کے لیے قربانی دی، وہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر وہ خدا کی حضوری میں بیٹھ گیا، اور 40 دن اور 40 رات اسے لگے خدا کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تختیاں لینے کے لیے، اور جب وہ نیچے آیا تو وہاں پر ماحول ہی کچھ اور تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ روحانی زناکاری میں بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ پڑ گئی، اس نے خدا کی ان تختیوں کو غصے میں آ کر توڑ دیا، لیکن پھر خدا نے کہا کہ تو جا اور 2 تختیاں بنا کر لے آ تو میں تجھے جو ہے وہ احکام دوں گا۔ تو آج ہم کتنی قربانی دیتے ہیں، آج ہم کتنی قربانی دیتے ہیں اپنی قوم کے لیے، اپنے گھروں کے لیے۔ تو میں تو ایک بات کہتی ہوں کہ نوح کی طرح اپنا خاندان ہی آپ بچا لیں تو میں کہتی ہوں بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کو بچانا تو ہم پر فرض ہے، لاگو ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم نے دنیا کو بچانا ہے۔ اگر میں اور آپ آج اس انجیل کے وسیلہ سے، ہم نے شاگردوں کو نہیں دیکھا لیکن بائبل جو ہے ہمیں ان کی جو ہے وہ آگاہی دیتی ہے، آج ہم ان کے وسیلہ سے، یہ انجیل ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتی تو ہم کبھی نہ بچ پاتے، یہ کلام ہم تک نہ پہنچتا تو میں اور آپ کبھی نہ بچ پاتے۔ تو آج ہمیں بھی دنیا کو بچانا ہے، اور وہ کس طرح سے بچائیں گے؟ جس طرح شاگردوں نے، مسیح نے خدمت کے آغاز کے لیے روزے اور دعا میں ٹھہرا، وہاں پر بیابانوں میں نہ کچھ کھایا نہ پیا، تو آج ہمیں بھی فاقہ کشی کرنے کی ضرورت ہے، ہم پر لازم ہے۔ ہم جتنے بھی خدمت گزار ہیں، خاص کر میں یہ بات کہتی ہوں جو خدمت گزار لوگ ہیں، ان کی دعائیہ زندگی اور روزہ دار ہونا ان کے لیے بہت ضروری ہے، یہ لازم ہے ہم پر کہ ہم دعا میں، روزے میں ٹھہرے، بوجھ لے کر۔ بائبل جو ہے وہ ہمیں بہت بتاتی ہے، تواریخ میں جو ہے ہمیں پتہ چلتے ہیں، سلاطین میں جو ہے وہ ہمیں ان باتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ بائبل کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایزابل کو دیکھیں ذرا، اس نے نبوت کا جب وہ کھیت کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے وہاں پر کہ کس طرح سے اس نے اس کو لینے کے لیے، اس کے شوہر نے اس کو لینے کے لیے کس طرح سے اس نے اخیاب نے جب نبوت کا وہ کھیت کو لینا تھا تو کس طرح اس نے شریر لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ان سے کہا کہ روزے کے لیے ایک دن مقرر کرو۔ ایک دن انہوں نے روزہ رکھا اور وہ سارا معاملہ جو ہے وہاں پر الٹ ہو گیا۔ شریر لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہم ایز اے ایماندار ہوتے ہوئے بائبل کی روح سے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں، یہ ہم پر فرض ہے، ہم پر لاگو ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ خدمت گزار ہوتے ہوئے ہم پر لازم ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور پھر ہی ہماری خدمت جو ہے وہ بڑھے گی۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کر رہی تھی یہاں پر کہ اس نے 40 دن اور 40 رات وہاں پر فاقہ کشی کی، اور یہ اس کی خدمت کا آغاز تھا، بھی ابھی کرنا تھا، شروع کرنا تھا۔ اور کلام میں لکھا کہ ابلیس نے اسے آزمایا، روٹی کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے، دنیا کی شان و شوکت کے لیے اسے آزمایا، یہاں تک کہ اس کے اپنے بدن کے لیے بھی اس نے کہا کہ اب اگر تو اپنے تئیں نیچے گرا دے تو تیرے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے فرشتوں کو حکم کرے گا کہ وہ تیری بابت تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیا؟ کلام سے ہی اس کا مقابلہ کیا، اے شیطان دور ہو جا۔ آج جب ہم بھی دعا روزے میں ٹھہرتے ہیں تو ابلیس کسی نہ کسی صورت میں جو ہے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، تو صرف ہمیں روح کی ہدایت سے، روح کی قوت سے جو ہے ہمیں ان باتوں کو سیکھنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب روزہ رکھا تو اس نے پھر پوری دنیا میں، جب بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب صرف 3.5 سال کی جو ہے عرصے میں اس نے، بائبل میں لکھا ہے ایک جگہ پر، اناجیل میں لکھا ہے کہ اگر، مرکز کی انجیل کے آخری باب میں لکھا ہے کہ اگر دنیا کی کتابیں یہاں سے ختم ہو جاتی ہے، اگر خداوند یسوع مسیح کے معجزات ان کتابوں میں لکھے جائیں تو دنیا میں کوئی دوسری کتاب ہی نہیں ہوگی۔ اور میرے پاس ایک بک ہے، تو میں کل بھی اپنے بچوں سے بات یہ شیئر کر رہی تھی، اپنی روح سے میں اس بات کو سیکھ رہی تھی، خدا کے پاک روح نے مجھے یہ بات سکھائی کہ جب میں اس بک کو اٹھاتی ہوں تو وہ مجھے اتنی وزنی لگتی ہے، میں کہتی ہوں یہ کتنا وزن ہے کہ اس میں انسانوں نے ایک کلام کو جو ہے اس میں وہ کیا ہوا ہے، تو لیکن میں کہتی ہوں کہ خدا کا کلام کتنا بڑا ہے جس نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو آج ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دعا روزے میں ٹھہرنا ہے، ہمیں روحوں کو بچانا ہے۔ روحیں اس وقت تک نہیں بچیں گی کہ جب آپ بیٹھ کے مزے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا خدمت گزار ہوتے ہوئے میری درخواست ہے آپ سے، جتنے لوگ میری آواز کو سن لیں، یہ اس بات کو جان لیں کہ
کہ جو کہتے ہیں پتہ نہیں ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ روزہ رکھنا ہے یا لازم ہے یا نہیں، رکھو یا رکھو، نہیں رکھنا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ حکم ہے خدا یسوع مسیح کا کہ جب تم روزہ رکھو، اس نے بے شک ڈیٹ نہیں یہاں پر لکھی یا نہیں بتایا کہ کون سے دن رکھنا ہے، حالانکہ اگر میں نے پہلے کہا کہ کلام جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، فقی اور فریسی کے روزے کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے ایک حوالہ میں لوکا کی انجیل میں کہ اس نے کہا کہ ایک گناہ گار پیچھے کھڑا ہے اور ایک فریسی ہے، وہ کہہ رہا ہے اے خداوند میں تو ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں۔ زکریا نبی کی کتاب میں ہمیں 4 دن کا روزے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ایسے بہت سی جگہوں پر جو ہے ہمیں روزوں کے ایام جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، لیکن فقی فریسی جو ہے وہاں پر ہمیں بائبل میں پتہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں۔ اور گناہ گار نے پیچھے کیا کہا کہ اے خداوند میں تو اس لائق بھی نہیں کہ میں تیری طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکوں۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ راست باز ہے۔ تو یہ روزے کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نئے عہد نامہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یہودی 2 دن کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو ہمیں آج روزے کے لیے بے شک دن کوئی نہ مقرر، جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس دن کے لیے مقدس دن جان کر اسے مقدس کر لے۔ اس کو یوئیل نبی کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ آؤ اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو۔ بائبل جب ہمیں بتا رہی ہے کہ روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، تو پھر میں اور آپ کیوں نہیں اس بات پر جو ہے ہم ایگری ہوتے کہ ہمیں خدا کا کلام جو ہے اس بات کی آگاہی کرتا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ سو میرے عزیزوں، میں یہی کہوں گی کہ آج ہمیں روزہ اور دعا میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بہت سی روحوں کو جو ہے وہ خدا کے پاس لانے کا سبب ٹھہریں اور روحیں بچیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ سو آئے میرے عزیزوں، ہم اس خوبصورت پاک کلام کے لیے دعا کریں۔ جتنی زندگیوں نے خدا کے پاک کلام کو سنا ہے، میری گزارش ہے کہ سب میرے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا سے فضل مانگے۔ اگر ہم روزہ نہیں رکھتے تو آج ہم خدا سے فضل مانگے کہ ہم خدا کی حضوری میں خدا کے اس حکم کو بھی پورا کر کے خدا کے نام کو جلال دینے کا سبب ٹھہریں۔ خداوند زندہ جلالی آسمانی باپ، میں دل سے تیری شکر گزاری کرتی ہوں آج کی صبح کے لیے۔ خداوند جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشی، ہم شکر گزار ہیں تیرے خوبصورت کلام کے لیے۔ خداوند جو تو نے اپنے لوگوں سے کیا، خدا آج ہمیں فضل دے خداوندا، ہم تیرے حکموں کی پیروی کرنے والے ہوں، ہم دعا روزے میں ٹھہرنے والے ہوں۔ خدا یہ ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا میں خدا پاسٹر عاشق منشا کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے، اور اسی طرح شائن سٹار ٹی وی چینل کے لیے تیری برکت چاہتی ہوں، اور جتنے لوگوں تک خداوند تیرا کلام پہنچا ہے، خدا تیرے کلام کو قبول کرے اور خداوند تیرا نام ان کی زندگی میں عزت اور جلال پائے۔ خدا بڑی برکت دے۔ میرا ایمان ہے میں نے جو کچھ مانگا ہے سو پایا مسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔